बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे सब गोल है। ये वो हकीकत है जो कमोबेश हर ज़ी शऊर जानता है। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि ज़मीन जिस महवर में सूरज के गिर चक्कर लगाती है वो भी गोल है। हमारे माह, साल, दिन और हफ्ते ये सब भी गोल है। और आप में से बेशतर लोग ये सब हक़ाइक़ जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा वजूद, हमारी ख्वाहिशात, आरज़ुएँ और तमन्नाएँ ये सब भी गोल हैं, अगर मैं आपको थोड़ा आगे जाकर ये भी बता दूं कि पानी, हवा, हमारे आसपास मौजूद तमाम दरख्त, चरिंद परिंद ये सब भी गोल है, तो आपको यकीनन थोड़ी हैरानी ज़रूर होने लगेगी। लेकिन हकीकत यही है। क्यों ना आज हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस हैरान कर देने वाली गोल ज़मीन के गोल बासी और गोल एहसासात और जज्बात पे थोड़ी देर गौर व फिक्र करें। शायद ये तमाम राज हमारे लिए एक वाज़ेह हकीकत के तौर पर समझ आने लगे, क्योंकि इन हक़ाइक़ के बुनियाद में चंद ऐसे हक़ाइक़ भी छुपे हैं जिन्हें हम मंजिल, सिराते मुस्तकीम, निजात या फिर सच्चाई के नामों से जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अपने आप को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने में मदद देगी और आपको एहसास दिलाएगी कि आप हैं कहाँ और आप कर क्या रहे हैं। ये वीडियो आपको आपके खालिक हकीकी के मुनव्वर रास्तों की तरफ लेकर जाने की एक काविश है, लेकिन किसी मज़हब की रोशनी में नहीं, बल्कि इस पूरे निज़ाम के साख्त में मौजूद सबूतों और दलीलों के ज़रिए। मज़हब की रोशनी में इसलिए नहीं क्योंकि मज़ाहिब के नाम पर अक्सर हमारी अनाओं की खारदार तारें हमें एक दूसरे का हाथ थामने से रोकती हैं। यहूदी, हिंदू, ईसाई, सिख और मुसलमान, इन सब का मानना है कि खालिक एक है। अगर खालिक एक है तो मखलूक की राय में मुख्तलिफ क्यों हैं? हम खुद खालिक की बनाई हुई तख्लीक से इसका एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरी ये काविश नेक नियति और खुलूस दिल पर बुनियाद है। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। अगर मुझसे कोई कोताही होती है तो मैं आपसे और खालिक हकीकी से तौबा और माफ़ी का तलबगार हूँ। चलिए आइए गोल हक़ाइक़ की जानिब चलते हैं। ज़मीन की साख्त गोल है और इसका मदार भी गोल। सूरज, चाँद और सितारे भी गोल। ये हर ज़ी शऊर जानता है। पीर से शुरू होने वाला हफ्ता इतवार पर जाकर ख़त्म हो जाता है और फिर इसी पीर से जन्म लेता है। हर यकम से शुरू होने वाला महीना 31 पर जाकर ख़त्म हो जाता है और फिर नया महीना यकम का मोहताज होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा नया दिन भी एक नुक्ते आगाज़ से शुरू होकर एक मखसूस वक्त पर दम तोड़ देता है और फिर उसे उसी नुक्ते आगाज़ से अपनी शुरुआत करनी पड़ती है। समंदरों से बुखारात और बादल बनकर बरसती बूंदें मुख्तलिफ नदी नालों से होती हुई वापस उसी समंदर में जाकर अपने अंजाम को पहुंच जाती है। मैदानों, सहराओं, नखलिस्तानों और पहाड़ों के दामन से होती हुई हवा फिर उसी नगर पहुंच जाती है जहां से चली हो। सुबह से लेकर शाम तक तमाम चरिंद परिंद सिर्फ पेट की फ़िक्र में घूम फिर कर वापस अपने अपने घोंसलों और पिलों को पहुंच जाते हैं। हमारे वजूद और हमारी ज़िंदगी की भी कुछ यही दास्तान है। हमारा वजूद और हमारी ज़िंदगी भी गोल है। ज़रा तसव्वुर करें, एक वक्त था जब आपका वजूद ही नहीं था, फिर आप पैदा हुए, बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापे का सफ़र करते हुए, कोई कहीं बीच में, कोई बिल्कुल इब्तिदाई ज़िंदगी में, तो कोई बुढ़ापे की चोटी पर मौत के वादियों से आशना होकर अपना वजूद और अपनी ज़िंदगी खो देता है। न ज़िंदगी से पहले न मौत के बाद किसी का वजूद बाकी रहता है। मट्टी से निकलकर मट्टी में जज़ब होना एक इंसान की कहानी अपने अंजाम को पहुंच जाती है। हमारी ख्वाहिशात और तमन्नाएं भी अजीब गोलाई के शहर में डूबी हुई हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास बहुत सारा माल व असबाब हो, वसाइल हो, नेमतें हों। ये तमाम ख्वाहिशात हमारे खाली जेब से जन्म लेती हैं। फिर हमारी तगोदो, भाग दौड़, धक्कम पे और खुदगर्जी से होती हुई जब माल व असबाब हासिल कर लेती है तो उसे अपने खाली जेब में भर लेती है। यूँ हमारी ख्वाहिश जेब से शुरू होकर वापस उसी जेब पर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी पेट की भूख से शुरू होने वाली हमारी ख्वाहिश हमारे पेट में बहुत सारा खाना भरती ही ख़त्म हो जाती है।
ہر صبح ہم اپنے گھر سے اپنے رزق اور بے پناہ خواہشات و ضروریات کی خاطر نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر رات ہماری گھر کی دہلیز پر ہماری کہانی دم توڑ جاتی ہے۔ انسان کی اعلیٰ محلات کی خواہش قدرتی طرز زندگی یعنی مٹی کے گھروں سے شروع ہو کر سیمنٹ سریے سے ہوتا ہوا واپس اسی مٹی کے گھر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، جس کا واضح ثبوت جرمنی میں مٹی کے گھروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمنی کے لوگ ان گھروں کو ماحول دوست اور ریسائکلیبل مان کر تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، پھر جدید سائنس نے جدید طرز زندگی اور جدید طرز علاج متعارف کرا دیا، لیکن دنیا واپس انہی جڑی بوٹیوں کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جدید ادویات فوائد کی جگہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ دے رہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا فیشن جو پٹے پرانے کپڑوں کو چھوڑ کر اعلیٰ لباس سے ہوتا ہوا واپس پٹی جینز پر آ کر اختتام پذیر ہونے لگا۔ یہ فیشن کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام ہے، فرق کیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح خشک اور بکھرے بالوں سے شروع ہونے والا ہیئر فیشن واپس اسی مقام پر آ کر ڈھیر ہو گیا۔ یہی ہماری کل کہانی ہے۔ ذرا سوچیے، ہمارا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم پوری زندگی صرف ایک محور کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ دراصل ہمارا پورا سفر ایک محور کے گرد چکر ہے۔ ذرا سوچیے، اگر کوئی صبح کو کسی منزل کی تلاش میں نکلے اور شام کو وہ اسی نقطۂ آغاز پر واپس پہنچے، اگلی صبح پھر وہ نئے ارادے سے نکلے اور پھر اسی نقطۂ آغاز پر پہنچ جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، تو اسے کتنا دھچکا لگے گا، کتنی اکتاہٹ ہوگی۔ وہ شخص جو مسلسل ایک ہی جگہ سے نکل کر واپس اسی جگہ پر آ کر پہنچ جاتا ہو، وہ کتنا قابل رحم اور قابل افسوس ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی گھنے جنگل یا جھاڑیوں میں گر گیا ہو۔ وہ گول گول ان جھاڑیوں کے گرد گھوم رہا ہو، لیکن وہ کبھی ان جھاڑیوں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ لیکن اگر یہی شخص کسی اور اونچے مقام پر چڑھ کر ارد گرد نظر دوڑائے تو یقیناً اسے کوئی راستہ نظر آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو اپنے آپ سے الگ کر کے تھوڑی سی اونچائی سے اپنا جائزہ لینا ہوگا، تو شاید ہمیں ہماری حالت پر خود ہی ترس آ جائے گا، اور یقیناً ہمیں صحیح راستہ اور صحیح سمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے سفر کا کیا مطلب و مقصد جو زیرو سے شروع ہو کر واپس زیرو پر ہی ختم ہو جائے؟ اگر ہم اسی زمین پر گول گول گھومتے رہیں تو ہمارے اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زمین اور اس پر زندگی کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے واقعے یا ایونٹ کو دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک مقصد اور محرک ضرور ہوتا ہے۔ کیا تمام دانائیوں کے خالق و مالک نے یہ تمام دنیا اور اس پر موجود یہ متحرک زندگی، یہ تمام ریل پیل بغیر کسی مقصد کے پیدا کی ہیں؟ یہ تمام سیارے اور ستارے جو اس زمین سے کروڑ گنا بڑے ہیں، تمام کہکشائیں جس میں کروڑوں اربوں ستارے سما سکے، کیا آپ کے خالق نے انہیں محض رات میں ٹمٹمانے یا راستہ اور سمت بتانے کے لیے بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمام مذاہب کے نچوڑ سے یہی بات نکلتی ہے کہ یہ دنیا دراصل امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں ہمیں مخصوص وقت دیا گیا ہے، اور ساتھ ہمیں عقل و شعور اور تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ ہمیں اس مخصوص وقت میں خود کو اس گول زمین کے محور سے آزاد کرانا ہے۔ ہمیں ایسے راستے کی طرف جانا ہے جو ہمیں واپس زیرو پر پٹکنے کی جگہ ہمیں اس گول چکر سے آزاد کرا لے۔ خود کو روٹین لائف کے چکر میں جکڑنے نہ دیجیے، کیونکہ یہی روٹین ہمیں اپنے شہر سے نکلنے نہیں دیتی۔ جس شخص کا مقصد خود کو اس محور سے آزاد کرانا ہو، وہ خود کو روٹین کے محور میں جکڑنے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری اپنی ذات کے لیے کی گئی تمام محنت و مشقت ہمارے پوری چکر کو محض ہمارے وجود کے محور پر گھماتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جس انسان نے خود کو وقت کی قید سے چھڑا لیا وہ مرے گا نہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنی پوری توجہ، سوچ اور توانائی کو جب محض اپنے وجود پر لگاتے ہیں تو دراصل
ہم نے خود اپنی تمام محنت اور سوچ وچار کو اپنی وجود کا قیدی بنا لیا ہے۔ اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود تمام تر مثبت خیال، غور و فکر اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ایک ایسی سیڑھی بنائیں جو ہمیں اس گول مدار سے نکال باہر کرے۔ درختوں کی مثال لے لیں۔ درخت جس زمین سے اگتے ہیں ان کے پتے واپس اسی زمین پر گر کر گل سڑ کر باقی پودوں کی خوراک بنتے ہیں۔ یوں ایک پودے سے پوری جنگل وجود میں آتے ہیں۔ انسان، جس کے بارے میں جدید سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، انسان کی جسمانی ساخت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں، بلکہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو کہ کچھ وقت کے لیے اس زمین پر موجود ہے۔ جب ہم اس سیارے کی مخلوق نہیں ہیں تو یہ طے ہے کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ جس طرح سائنسدان جب خلا یا کسی اجنبی سیارے پر جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایسا حفاظتی لباس ضرور بناتے ہیں جو اس سیارے پر ہمارے وجود کو، اس کے تباہ کن اثرات سے محفوظ رکھ سکے، اور ہم اس سیارے پر اپنا کام اور تحقیق جاری رکھ سکے۔ بالکل اسی طرح ہمارا وجود ہماری روح کا لباس ہے۔ ہمارے پاس موجود وسائل دراصل ہماری وہ چابیاں ہیں جن سے ہم اپنی راہ میں آنے والے ہر تالے کو کھول سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم تمام وسائل اسی زمین پر خرچ کر لیتے ہیں، اور جب ہم دفن ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ ان تمام وسائل کو بھی دفن کر لیتے ہیں۔ ہمارا وجود ہماری روح کا وہ لباس ہے جو ایسٹروناٹس پہن کر چاند یا مریخ پر جاتے ہیں۔ اس وجود کا کچھ دورانیہ ہے۔ ایسٹروناٹس کے خلائی سوٹ کی طرح اس وجود کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ وہ ایسٹروناٹس کتنے قابل افسوس ہوں گے جو خلا میں اس ارادے سے بھیجے گئے ہیں کہ وہ خلا اور اجنبی سیاروں کے متعلق ایسی معلومات اکٹھی کر کے ہمیں بھیجیں گے جو آگے جا کر انسانیت کے فلاح کے کام آئے گی، لیکن وہ ایسٹروناٹس اپنے پورے خلائی سفر میں صرف اپنے لباس کی فکر کرتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں۔ یہی ایسٹروناٹس جب واپس زمین پر آئیں گے تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے لباس کی کتنی حفاظت کی، انہوں نے اپنے لباس کو کتنا خوبصورت بنایا، انہوں نے اپنے لباس کو کتنی فوقیت دی، بلکہ جب وہ زمین پر واپس آئیں گے تو ہر کان اور آنکھ یہ سننے کو بیتاب ہوگی کہ وہ کیا معلومات اور تحقیق لے کر آئے ہیں۔ ان کی مشن کی کامیابی کا پورا دار و مدار ان کی تحقیق اور معلومات پر ہوگا، نہ کہ اس بات پر کہ وہ اپنا مخصوص لباس جو اس مشن کے لیے پہنا تھا وہ کتنا محفوظ اور سلامت واپس لے کر آئے ہیں۔ واپس خالق کے راستے پر آتے ہیں، ایسے راستے پر جس کا آغاز زیرو ہے لیکن جس کا انجام بلندی ہے، گول مدار سے نجات ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سب سے بڑی سچائی ہے، اور جو بالآخر ہمارا انجام ہے۔ لیکن اس سے پہلے گول زمین اور گول خواہشات اور اس کے گول انجام کا ایک فلیش بیک ضرور دیکھیے گا، پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، فیشن کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام، خواہشات کی جڑ اور خواہشات کا نتیجہ۔ واپس آ جائیے صراط مستقیم، نجات اور انجام کی جانب۔ جب آپ پیسے کما کر اپنی جیب میں ڈالنے کی جگہ اسے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ واپس زیرو پر نہیں آ رہے۔ جب آپ اپنے کھانے میں کسی مہمان یا غریب کو شامل کرتے ہیں تو آپ واپس زیرو پر نہیں آ رہے۔ جب آپ اپنے وجود کی نفی کر کے دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ نجات کے راستے پر ہیں۔ جب آپ کسی نابینا کو سڑک پار کراتے ہیں تو دراصل آپ ایک مدار سے دوسرے مدار کو پار کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی پوری تعلیم اور ہوشیاری کو اپنی ذات کے فائدے کی جگہ اپنے گاؤں، قصبے اور شہر کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے ان تاریک رستوں کو روشن کرتے جاتے ہیں جو آپ کو آگے جا کر آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے سفر پر نکلنے والے دور سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی تمام تر توجہ جسم سے ہٹ کر اصل مقصد پہ ٹکی رہتی ہے، جسم اور لباس سے بے پرواہ۔
جب حقیقت اس شدت سے کسی پر واضح ہو جائے کہ اس کے عقل کے پردے ہلا دے تو اسے ولی اللہ بنا دیتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پیشکش کی گئی کہ اے محبوب، اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم احد کے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ یا پھر شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کو نہیں بلکہ اس خول کو ٹکرایا تھا جو کسی کو بھی اس محور کے گرد گھمانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس دنیا میں دیا گیا وقت اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم فضول چیزوں پہ سوچیں یا وسائل جمع کرتے پھریں، بلکہ اس کا مقصد اصل رستہ اور سمت تلاش کرنا ہے جو ہمیں اس محور کی سحر سے نکالے۔ شاید اس طرح آپ، میں اپنے خالق کے ٹاسک کو پورا کرتے ہوئے اس کی ٹیم میں شامل ہو کر اپنے اگلے منزل یعنی جنت الفردوس جا سکتے ہیں۔ اس دنیا اور اس میں بسنے والے بہت سارے لوگوں کی مثال کچھ یوں ہیں جیسے کسی بیل کی آنکھیں بند کر کے اسے کنویں پر چلایا جاتا ہے۔ پورا دن چلنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت دور نکل آیا ہوں، لیکن جب اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو یہ دیکھ کر بیل حیران رہ جاتا ہے کہ میں تو جہاں سے چلا تھا وہیں موجود ہوں، اور پھر اگلے دن پھر وہی سفر، پھر وہی انجام۔ اللہ حافظ۔